अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूथ डिबेट में खुशामदीद। नाज़रीन, जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि नौजवान पाकिस्तान की कुल आबादी का तकरीबन 64% आबादी पे मुश्तमिल हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मजमूई मुल्की सूरत हाल में और सियासी मंजरनामे में उनका वजूद हमें कहीं पे एक्टिव रोल नजर नहीं आता। इस हवाले से कल हमने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नुमाइंदों से भी बात की थी, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे। आज हमने नौजवानों की जो प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी अपनी जगहों पे अपनी खिदमत सारे अंजाम दे रहे हैं, उनका मुल्की सियासी सूरत हाल में क्या रोल है और इस वक्त एक्चुअल क्या पोजीशन है, इस पे बात करने के लिए इनवाइट किया है। हमें पीपल पार्टी यूथ ऑर्गेनाइजेशन से ज्वाइन किया है चौधरी सुल्तान महमूद साहब ने। इंसाफ यूथ विंग के मर्कजी सेक्रेटरी जनरल मियां तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुस्लिम लीग काफ की यूथ के मर्कजी रहनुमा मोहतरम चौधरी जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जमात इस्लामी की नुमाइंदगी करेंगे मोहतरम शाहिद नवीद मलिक साहब। आप तमाम मेहमानों को आज के इस यूथ डिबेट के प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। वालेकुम सलाम। मियां साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपको हाल ही में इंसाफ यूथ विंग का मर्कजी सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया गया और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये तकर्री जो है वो यूथ के लिए एक न एक शगुन साबित होगी। नहीं, मैं थोड़ी करेक्शन कर दूं। मैं मरकजी साहब का मरकजी सेक्रेटरी जनरल था। अभी जो मुझे ओहदा दिया गया वो मरकजी इसका इंसाफ वेलफेयर विंग का मैंने अपॉइंट किया है इसको, ठीक है। हाँ, यूथ के वाले से मैंने काफ़ी काम किया है, तो रिक्वेशन करना चाह रहा था आपको। जी थैंक यू। अच्छा मलिक साहब, मियां साहब आपसे ही बात का आगाज करते हैं कि 64% आबादी पे मुश्तमिल मुल्क जिसमें नौजवानों का कोई हमें क्लियर कट रोल नजर नहीं आता, ऐसे मुल्क में आपकी जमात पावर में आती है। इंसाफ यूथ विंग और इंसाफ स्टूडेंट एडिशन के नौजवानों की दिन रात मेहनत के बाद तमाम जो तब्दीली चाहने वाले लोग थे और जो यूथ एक्टिविस्ट हैं वो ये उम्मीद कर रहे थे कि यूथ की बुनियाद पे ताकत में आने वाली, इक़्तिदार में आने वाली जमात नौजवानों की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। लेकिन हमने देखा कि आपने पहला जो एक्ट दिया, बल्दियाती एक्ट आपकी हुकूमत में पास हुआ पंजाब में, उसमें आपने पहले से मौजूद जो यूथ काउंसलर हैं उनकी ही सीट खत्म कर दी, यानी जो थोड़ी बहुत नुमाइंदगी किसी लेवल पे मौजूद थी उसको आपने खत्म कर दिया। अपनी हुकूमत के इस या अपनी जमात के इस इकदाम को मद्देनजर रखते हुए अब ये बताइए कि यूथ का पाकिस्तान में क्या रोल है? जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई, सब मेहमानों को मेरी तरफ से सलाम। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, देखें पता क्या है, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाए ना तो इससे पहले नौजवान जितने भी थे ना उनके अंदर कोई भी सियासी शौक या सियासी कार या फिक्र नहीं था। जहाँ हम नौजवानों को बैठते थे कोई उनकी डिस्कशन का महवर होता था, यार मैं मेडिकल में दाखिला ले लेता हूँ, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, यार मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, यार मैं ऐसा करते हैं, वो सारी डिस्कशन वो सोचते चले यार कल वीकेंड के ऊपर हम फिल्म देखने चलेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वह जमात है जिसने नौजवानों के अंदर सियासी शऊर बेदार किया। आज का नौजवान कम अज कम अपने वक्त अपने इंटरटेनमेंट के साथ साथ वो इस मुल्की हालात को भी डिस्कस करता है, उसको सही और गलत का पता चल गया है। सबसे पहली तब्दीली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये दी है इनको तो। हाँ, इसके अलावा जो हमने कामयाब नौजवान प्रोग्राम शुरू किए हैं उसके अंदर नौजवानों के लिए काफी प्रोग्राम शुरू किए हैं जिसके लिए वो उससे इस्तेफादा भी हासिल कर रहे हैं। जैसा कि यूथ इम्प्रूवमेंट स्कीम है, इसमें यूथ ग्रीन डेवलपमेंट स्कीम है, इसके अलावा यूथ मूवमेंट हेलो जी सुन रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है? जी सुन रहा हूँ। इसमें जवान मरकज यानी कि काफी स्कीमें जो हमने अभी लॉन्च की हैं इसके अंदर। और सबसे पहले हमारे जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसमें हमने नौजवानों और सन्नतकारों के दरमियान एक रिश्ता कायम करने की कोशिश की है।
جو نوجوان اپنی اسٹڈی میں موجود ہیں ان کے اندر جو سکلز ہیں اس سکلز کو ہم پروگرام ترتیب دے رہے ہیں، اس سکلز کے ساتھ ہم صنعت کاروں کے ساتھ ان کو اٹیچ کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری کا ہے، جس کو اس حکومت نے فرسٹ پریورٹی کے اوپر رکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر پاکستان تحریک انصاف، نو ڈاؤٹ کہ پاکستان تحریک انصاف جس وقت نوجوانوں کی نمائندگی کی وجہ سے اس ملک میں ہمارا وزیر اعظم موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے وزیر اعظم عمران خان کا مین فوکس اس نوجوانوں کے لیے ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس نوجوانوں کے لیے اچھے پروگرام لانچ ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور جو آپ نے کہا ہے بلدیاتی نمائندوں کا، خیر اس کے بارے میں بھی مجھے نالج نہیں ہے کہ اس کے بل کے اوپر کہ اس کے بل میں سے یوتھ کونسلر کی سیٹ ختم کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی۔ ہاں اس کے علاوہ جو دیکھیں جو ابھی میئر کے الیکشن آپ کے اس ایکٹ کی اس بل کی کاپی موجود ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو پروگرام کے بعد وہ بھی میں اگر ایسا کچھ ہے تو ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم ان سے وزیر اعلیٰ سی ایم سے سب سے ان سے بات کریں گے ہم اس کے حوالے سے۔ آپ کا باقی شرکاء باقی جو مہمان ہیں ان کی اجازت سے میں ایک سوال آپ سے کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ جی یہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ انصاف یوتھ ونگ کی بھی ایک کمزوری یا ناکامی یا سستی ہے کہ اس نے نوجوانوں کے ساتھ ہونے والے ایک عمل کو نوٹ ہی نہیں کیا؟ اگر یہ آپ کے علم میں نہیں ہے تو ایک عام جو آپ کا یوتھ کا کسی یونین کونسل کا کسی سٹی کا عام جو ورکر ہے اس تک یہ انفارمیشن کیسے پہنچی ہوگی؟ اچھا میں نا علی بھائی آپ کو بتاؤں، ایک تو پتہ کیا اس وقت نا ہماری جو یوتھ کی تنظیمیں ہیں نا وہ ری شفل ہو رہی ہیں ساری کی ساری۔ ابھی صرف سینٹرل کی باقی ہیں، اس کے علاوہ انصاف یوتھ ونگ کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالی اس کو میں ہائی لائٹ کروں گا، انشاءاللہ اس کو ہم اٹھائیں گے، ہم اپنے چیف آرگنائزر سیف اللہ نیازی تک اور خان صاحب یہ بات پہنچائیں گے۔ ہاں اور دوسرا جو ہمارا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے اس کی باڈی اناؤنس ہو رہی ہے، ابھی ساری نئی باڈی، کیونکہ اس کے اندر ہم نے کافی ترمیم کی ہے، ابھی جو نئے آئین آنے ہیں اس میں تمام ونگوں کو خود مختار کیا گیا ہے، ان کو مدر باڈی کے ساتھ اٹیچمنٹ کے ساتھ ان کو خود مختار بھی کیا گیا تاکہ وہ صحیح طریقے سے اپنا کام کر سکے صحیح طریقے سے۔ تو ہماری انشاءاللہ مرکزی باڈی اناؤنس ہے، ابھی ریجن 1 سے 2 ریجن اناؤنس کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ جو صوبائی تنظیمیں بنتی جائیں گی اور نیچے تک آتے جائیں گے انشاءاللہ ہم نوجوانوں کو مسائلوں کو اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ جی چودھری گلوکار صاحب آپ کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں، آپ نے اپنے اتحادی کی بات بھی سن لی اور آپ یقیناً اس پہ ایک گہری نظر بھی رکھتے ہیں۔ میں آپ سے نوجوانوں کے بھی آپ پہ اسپیسیفک، کیونکہ یہ پروگرام یوتھ ڈیبیٹ خالصتاً نوجوانوں کا پروگرام ہے، یہ کوئی ٹیپیکل ٹاک شو یا کوئی وقتی کھانا پوری کے لیے کیا جانے والا پروگرام نہیں ہے، یہ پیورلی نوجوانوں کے بیانیے کو قومی سطح پہ اہمیت دینے کے لیے ایک ہماری کاوش ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایسی کیا افکار آن پڑی تھی کہ ہم تو پہلے سے یہ یعنی مطالبہ کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو آپ یوتھ کو وہ اہمیت دیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، تو ایسی کیا افکار آن پڑی تھی کہ پنجاب میں یوتھ کونسلر کو ہی سرے سے ختم کر دیا گیا؟ جی بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں سب دوستوں کو اپنی طرف سے السلام علیکم کہتا ہوں، اور خاص طور پہ علی رضا صاحب آپ کو اس بات پہ میں ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ آج آپ نے جو موضوع رکھا ہے وہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے، جو ایک 64% ہماری یوتھ ہے اس کا مسائل ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں پچھلے دنوں ہم لوگوں نے یوتھ ڈے پہ میرے خیال کسی بھی جماعت میں، نہ وہ مسلم نون نے، نہ پی ٹی آئی نے، نہ کسی اور جماعت نے، پیپلز پارٹی نے کوئی پروگرام نہیں کیا۔ ہم نے یوتھ ڈے پہ جو انٹرنیشنل یوتھ ڈے ہے اس پہ اسی بات کو چودھری محمد صلی صاحب کی ہدایت پر، انہوں نے ٹویٹ بھی کی تھی، ان کی ہدایت پر ایک پروگرام کروایا تھا، آل پارٹی کانفرنس۔ جناب علی رضا صاحب آپ بھی اس میں شامل تھے، اور ہماری جماعت جو ہے وہ تو ہے ہی بیسک جو ہے وہ میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا، جب چودھری صاحب سی ایم تھے تب کہ میں جاؤں گا کہ اصل میں ہماری جماعت کا جو محور ہے وہ ہے یوتھ۔ دیکھیں نوکریاں جو دی گئی وہ بھی یوتھ کو دی گئی، جو کل ٹریفک وارڈن کے حوالے سے، پولیس کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، اپنا تعلیم کے حوالے سے، یہ ساری اس ٹائم پہ جتنی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، گورنمنٹ جابس ملی ہیں، وہ ساری یوتھ کو ملی ہیں۔ نہیں تو پہلے بھی وہ اوریج ہو جاتے تھے، اور اب بھی یہی حال ہے۔
کہ اب بھی وہ جو یوتھ ہے وہ اوور ایج ہو رہی ہے, نہ ہی اس کے لیے کوئی ایسی جابز کریٹ کی گئی ہیں. میں اس بات پہ اپنے قائد جناب چودھری پرویز علیہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھائی نے بات کی ہے نا اپنا تحریک انصاف والے دوست نے, ملک صاحب نے, انہوں نے بات بڑی اچھی کی ہے, لیکن میں معذرت کے ساتھ ان کو چاہیے کہ یہ اس چیز کو باور کرائے اپنی جماعت میں. ہم ان کے اتحادی ضرور ہیں, لیکن میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں, لیکن آپ بارے اتحاد نہیں اٹھانا چاہ رہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کہنے پہ مجبور ہوں کہ وہ ہم سے کوئی مشاورت نہیں کرتے. ٹھیک ہے, جو رہی بات ان کی اپنی جماعت میں, وہ اپنی جماعت میں بھی وہ مشاورت نہیں کرتے. ہمارے اگر کوئی ہم اگر گورنمنٹ میں ہوتے تو میں یوتھ پریزیڈنٹ پنجاب ہوں, الحمدللہ وہ ہمیں بیچ میں بٹھا کے وہ قانون سازی کرتے تاکہ کوئی شکم نہ رہ جاتا یوتھ کی. جو ہم لوگ سمجھتے ہیں بڑا اسپیسیفک ہے کہ نوجوانوں کی صرف یہ ایک لیول تھا جس پہ نوجوانوں کی نمائندگی تھی سیاسی معاملات میں اسی بات پہ آ رہا ہوں. دیکھیے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو عمران خان ایک لے کے نکلا تھا آواز کہ میں یوتھ کو لے کے ساتھ چلوں گا, اور یوتھ نے اس کا ساتھ دیا بھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی یوتھ نے اس کا ساتھ دیا اور اس کو کامیاب کروایا. لیکن میں پھر وہی کہنے پہ مجبور ہوں کہ عمران خان صاحب کو معذرت کے ساتھ کہ ان کو نہیں پتا کہ یوتھ کے مسائل کیا ہیں, اس لیے انہوں نے اس میں سے وہ جو پنجاب کا یا باقی جو بن رہے ہیں صوبوں کا بلدیاتی نظام آ رہا ہے, ان میں سے یوتھ کی جو کوارڈینیشن تھی, یوتھ کی جو اہمیت تھی, اس کو ختم ہی کر دیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے کہ جس وجہ سے میں آج پی ایم ہوں, ان کو 64% مطلب پاکستان 64% یوتھ ہے, لیکن اس کی نمائندگی کہیں پہ نظر نہیں آ رہی. جی چودھری سلطان صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چودھری علی رضا صاحب, آپ کا بھی مشکور ہوں, تمام دوستوں کا مشکور ہوں. اس میں میری جو عرض ہے سر, اب اگر سیاسی پارٹیز کو بیٹھ کے ڈیفینڈ کرنا ہے, میرے معزز مہربان دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی سیاسی پارٹیز کے حوالے سے صاف ظاہر ہے, چونکہ ہم سب کی ایفیلیشن اپنی اپنی سیاسی پارٹی سے ہے, تو بجائے نوجوانوں کے مسائل کو ڈسکس کرنے کے ہم اپنی اپنی پارٹی کو بچانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. بارہا ہر پلیٹ فارم پہ, اور میرے پاس چونکہ یہ اب ہمارے پاس گلوبلائز ورلڈ ہے, ہمارا منہ سے نکلا ہوا ایک اکلم سے ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے یوتھ کے حوالے سے پروگرام شروع کیا. ان کے مرکزی صدر تھے باقی صاحب, اور اپنا میں دیاجی صاحب پنجاب کے پریزیڈنٹ, ہم بارہا اکٹھے ہوئے مختلف ٹی وی پروگرامز میں, اور وہ بھی اس طرح سے کہ کبھی کبھار کوئی چینل والوں کو ہم خود کہتے کہ یار یوتھ کے مسائل میں اس سے ڈیبیٹ رکھی جائے, تو ایک آدھ بار ایک پروگرام ہو جاتا ہے. کبھی اس کے بعد جو ہے نا وہ چونکہ یوتھ کو وہ ملی ہی نہیں, اس وجہ سے ہمارا کوئی باقاعدہ پلیٹ فارم نہیں تھا. آپ خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اللہ آپ کا مددگار ہو, آپ نے کام کیا اس حوالے سے قابل ستائش ہے. اچھا, اب دو تین چار چیزیں ہیں کیٹیگوریکلی. ایک تو کیونکہ یہ آپ نے بتایا ہمارے پاس اسٹوڈنٹ اسی سے پہلے بند ہو چکی, پاکستان کی قیادت سنبھالنے کے جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے واپس ہم اس طریقے سے تعلق کرتے ہیں جس کا 6 سال پاکستان سے لے کے آگے کچھ لوگ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کر کے نرسری ایک بلڈ ہو جاتی تھی, اسمبلی میں پہنچنے کا راستہ اپنے مسائل کی ایک تو پہلے تو وہ راستہ بند, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ ہوتے ہوتے ہمارے پاس ایک ہی آپشن بچا, اور وہ یہ جو کہ یوتھ کونسلر کا, الحمدللہ جی پی آئی نے, میں یہ بھی سمجھتا کہ پی ٹی آئی نے, میرا خیال یہ ہے کہ ہماری ریاست اس کی مکمل نہیں ہے, اچھے کون ہو گیا ان کا کیا ایجنڈا ہے, تو غلط موضوع ہے نوجوانوں سے. اب اگر میرا طارق صاحب کہیں کہ نوجوان اور پروگرام کیونکہ لانچنگ ہی ہے, اسی طرح سے لانچنگ ہے جس طرح سے گھر بن گئے آ گئے,
इसी तरह से जो है ना, और मैं आपको एक और बात बड़े से बता रहा हूँ अपने सियासी तजुर्बे की बुनियाद पर। ये सिर्फ उनका नहीं, सियासी पार्टी में बैठे जिन्होंने 5 साल से मुल्क का इतिहास संभाला हुआ है, अशराफिया, और ये एक ही तबका है। वो कभी पीटीआई में दिखाई देंगे आपको, कभी पीपल्स पार्टी में दिखाई देंगे, कभी नून में दिखाई देंगे। जी जी, ये इनकी चालबाजी होती है जी। अब इन्होंने पीटीआई के यूथ को और स्टूडेंट विंग्स को डिसॉल्व कर दिया है, और अब यकीन जानिए कि पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी और इनकी तंजीम साजी होते होते जो है ना वो उसके बाद मुकम्मल होनी है। मैं थोड़ा सा मैं टाइम लेना चाहूँगा। अब ये जो इन्होंने खत्म किया है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई आखिरी जरिया मेरे जैसे गरीब आदमी के पास बचा था कि चले जी मेरे पास छोटा ही सही, मैं अगर काउंसलर भी बन जाता हूँ तो मैं एक मॉडल के तौर पे पेश कर सकूंगा कि देखिए जी मेरे पास ये इख्तियार था और मैंने ये किया। क्योंकि नौजवान ही किसी तहरीक के या इनकलाब के दाई होते हैं और वही पहला हरावत दस्ता होते हैं। तो वो जो बुनियादी कहीं पे अगर कोई सियासी जद्दोजहद के लिए रास्ता बचता था वो उन्होंने बंद कर दिया। अब अल्टीमेटली मैं अपनी पार्टी का मंशूर और उसके अगराज़ व मकासद लेके बैठ जाऊंगा। मियाँ साहब अपनी पार्टी के चौधरी साहब ने बता दिया है कि हम जो है ना भाई साहब, अगर आप लोग नौजवानों को नौकरियां, पहले तो यकीनी बात है कि नौजवान ही भर्ती किए जाएंगे, भर्ती होंगे। आपने नौजवानों को नौकरियां आप नौकरियां दे भी दें तो रियासत पाकिस्तान के पास कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कितने मसाइल हैं कि वो पाकिस्तान का हर बेरोजगार नौजवान रोजगार पे लग जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचता है और वो सियासी जद्दोजहद का रास्ता है कि जब आप और हम लोग असेंबली में नहीं जाएंगे, जब आपकी और हमारी आवाज, हमारे तबके की आवाज असेंबली में नहीं उठाई जाएगी, जब हमें वो बुनियादी जो हमारा हक है, बिलखुसूस हम तो पीटीआई से ये तवक्को रखते थे कि चूंकि इन्होंने नौजवानों को एक सही कहा, इन्होंने हम ये समझते हैं कि जब हम स्टूडेंट तंजीमें काम कर रही थी और हम स्टूडेंट विंग में काम करते थे या हम यूथ में चले गए तो नौजवानों के लिए स्टूडेंट तंजीमें वक्त का ज़िया और गुंडागर्द अनासिर के तौर पे स्टूडेंट्स इसको देखते होते थे। यकीनी बात है ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि उसके बाद पाकिस्तान के नौजवान सियासत की तरफ मबजूल तवज्जो उनकी जरूर मबजूल हो गई। अब ये सियासी शऊर का रखना, इसमें अल्टीमेटली वक्त लगेगा कि आप किस हद तक सियासी शऊर हासिल कर पाते हैं और उसके बाद आप मैच्योरिटी का, हम तो ये तवक्को भी रखते हैं कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में इंशाल्लाह ये जो नौजवान जो पीटीआई से उम्मीदें वाबस्ता करके पीटीआई की तरफ चले गए थे, पीपल्स पार्टी से उम्मीदें वाबस्ता करके इंशाल्लाह ये नौजवान को हासिल करने के लिए मुश्तरका सियासी जद्दोजहद की तरफ आएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि पार्टियां हमेशा से पाकिस्तान में, हमेशा से तमाम सियासी पार्टियां वो किसी ना किसी अम्ब्रेला के नीचे मौजूद रही हैं और वो यरगमाल रही हैं चंद लोगों की, और वो अशराफिया आज भी पार्टियों को यरगमाल बना के हुकूमत में है। और इन लोगों की हुक्मरानी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि हम सारे नौजवान, हम जो सियासी पार्टीज की क़यादत नौजवान जो हैं, जब ये नौजवान एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म से अपने हकूक़ के लिए मुश्तरका सियासी जद्दोजहद शुरू नहीं करते, तब तक हमारे साथ ये कुछ होता रहेगा। और आप लिख रखें कि पीटीआई की हुकूमत में भी वही कुछ होगा नौजवानों के साथ जो इससे पहले हुकूमत के दौर में होता रहा। और ये जो एक्ट है, ये जो आज इन्होंने यूथ काउंसिलर को खत्म किया है, ये बुनियादी तौर पर उस आवाज को दबा दिया। देखिए मैं रूरल एरिया से ताल्लुक रखता हूँ, पंजाब का सबसे पसमानदा जिला, हमारे पास डेराशाही और जागीरदारी कल्चर को खत्म करने के लिए ग्लोबलाइज वर्ल्ड में अगर कोई खड़ा हो सकता है तो वो नौजवान होगा जिसको सियासत में स्पेस मिली। आप लोगों ने वो एक आवाज जो उठनी थी उस आवाज को भी खत्म कर दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जुर्म और जुल्म तो पिछली हुकूमतों ने, जो न तो इनकलाब की दाई थी ना ही नौजवानों के लिए काम करने वाली हुकूमतें थी, भाई ये तो उन्होंने नहीं किया। कि जितना बड़ा जुल्म आप लोगों ने किया है, आपने वो वाहिद उठने वाली आवाज को भी दबा दिया। जी चौधरी गुलफ्तार साहब, आपके इत्तेहादी गलबन यूथ डिबेट्स लेफ्ट कर गए हैं या डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो अब हुकूमत की नुमाइंदगी भी आपके कंधे पे आ गई है। अली भाई मैं मौजूद हूँ सर, मैं लाइन पे हूँ,
اچھا ٹھیک ہے میاں صاحب، میں آپ کی طرف ہی آتا ہوں. میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ میاں صاحب لیفٹ کر گئے. وہی سر، میں ساری کنورسیشن سن رہا ہوں، میں لائن پہ ہوں جناب. ٹھیک ہو. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے چودھری سلطان صاحب کی ساری بات سنی، لبے لبات یہ ہے کہ واحد سیاسی پلیٹ فارم جس پہ نوجوانوں کی نمائندگی تھی، وہاں سے تو نوجوانوں کو کک آؤٹ کر دیا گیا. دوسرے الفاظ میں تو بطور یوتھ ایکٹیوسٹ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں اور یہ سوال بھی رکھ رہا ہوں کہ آپ اس پہ یوتھ کی کس طرح سے نمائندگی کریں گے اور یوتھ کی کس طرح سے وکالت کریں گے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ نا علی بھائی، ہم پاکستان تحریک انصاف سے نا ہمیں خان صاحب نے ہمارے اندر وہ شعور بیدار کیا ہے کہ ہم اپنے پارٹی کے غلط فیصلے کے اوپر بھی ڈرتے ہیں. ہم بالکل اس کے اوپر اگر ایسا کوئی ابھی میرے نالج میں نہیں ہے اس کے بارے میں، اگر مجھے اس کے اوپر لگے گا اس کے اوپر بھرپور آواز اٹھائیں گے اور انشاءاللہ اپنا حقوق دیں گے. اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہم نے کئی ایسے فیصلے جو حکومت میں ہوتے ہوئے خان صاحب نے کیے تھے، ہماری سوشل میڈیا ٹیم، ہمارے نوجوانوں نے ان فیصلوں کے اوپر خان صاحب کو واپس جانے پہ مجبور کیا. ہم نے اس کے آگے پروٹیسٹ کیا ہے. اس کا پتہ میں نے آگے ہمارے قافلی کے بھائی، ہمارے بھائی ہیں وہ، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جی نوجوان کہیں نظر نہیں آئے. دیکھیں جی، پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پارٹی تھی جس نے نوجوانوں کو صحیح معنوں میں نشست دی ہے. دیکھیں آپ آج قومی اسمبلی میں دیکھ رہے میاں فرق حبیب کو دیکھ رہے، ایک مسوسل طبقے سے نکلا ہے وہ لڑکا. آج وہ قومی اسمبلی کا ممبر بھی ہے، سابقہ آئی ایس ایف اسٹوڈنٹ تھا، اور آپ وزیر ریلوے پارلیمنٹ مون صاحب جو ہیں وہ فرق صاحب کی بات کر رہے ہیں تو وہ غالباً آپ کی یوتھ کے یا اسٹوڈنٹ کی مین ذمہ داری پہ بھی رہے ہیں، تو اگر وہ نہ رہتے تو غالباً انہیں یہ سیٹ بھی نہ ملتی. نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں علی بھائی بات بتاؤں، میں نے دیکھیں میرا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. میرا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. میں یوتھ میں آیا ہوں اور الحمدللہ مجھے پورے پاکستان میری پارٹی سے مجھے کوئی آدھی سے زیادہ پارٹی مجھے بائی فیس جانتی ہے اور آدھی سے زیادہ مجھے نام سے جانتی ہے. ہاں پاکستان طریقے سے آپ یہ ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو موقع ملتا ہے آگے آنے کا، یہ نہیں ہوتا کہ مورچی سیاست نہیں ہے اس پاکستان طریقے انصاف میں. ہاں اگر دیکھیں اگر وہ انصاف اسٹوڈنٹ کے پلیٹ فارم پہ موجود تھے، انہیں موقع ملا، انہوں نے کلک کیا. مراد سعید کو دیکھ لیں آپ، حافظ فرد کو دیکھ لیں آپ، اسی طرح مظفر گھر سے ہمارے ایک ایم پی ہیں، بالکل چھوٹی عمر کے ہیں. اور اسی طرح آپ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں دیکھ لیں، وہاں پہ کئی ایسے نوجوان موجود ہیں جو انہوں نے ریسنٹلی جن کو ٹکٹ دیے گئے انہوں نے الیکشن لڑے ہیں اور ان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. انشاءاللہ تعالی اگر ایسا کوئی معاملہ ہے، ہم یوتھ، کیونکہ یوتھ اس پاکستان کی تقدیر کی چابی ہے، 64% موجود ہے ہم لوگ اس میں، اس بادی میں. اور یہ اس کی جیتی جاگتی مثال پاکستان تحریک انصاف کا ہمارے قائد عمران خان ہے، وزیر اعظم ہے، کیونکہ اس یوتھ نے پاکستان عمران خان کو وزیر اعظم منتخب کیا ہے. ہم یہ آپ سے یہ امید رکھیں کہ انشاءاللہ میں اسی پلیٹ فارم پہ حکومت میں یا پنجاب اسمبلی میں آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں آج سے ہی اس کو ہم آواز کو اٹھائیں گے اور انشاءاللہ تعالی علی بھائی نیکسٹ جب بھی موقع ملے گا اس پلیٹ فارم کے میں آپ کو اچھی خبر دوں گا کہ یہ فیصلہ واپس ہوا ہے اور یوتھ کو نمائندگی. میں آپ کی اس یعنی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے کمٹمنٹ لینا چاہوں گا کہ ہمارا اگلا جو پروگرام ہے وہ نیکسٹ منڈے کو ہوگا، تو آپ اس منڈے کو ہمیں جوائن کرتے ہوئے کوئی خوشخبری سنائیں گے؟ جی ضرور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو پوزیٹیو خوشخبری دوں گا اس کے معاملے میں انشاءاللہ تعالی. جی ملک شاہد نوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ؟ ملک صاحب لائن پہ نہیں ہے. جی چودھری ذوالفقار صاحب آپ یہ ذرا آگاہ کیجیے گا، جیسے سلطان محمود صاحب بات کہہ رہے تھے اور وہ بات بڑی جینوئن ہے کہ ہم پہ کہیں پہ فرض نہیں ہے، یہ ہمیں کہیں پہ گھٹی نہیں دی گئی کہ آپ نے ہر صورت میں اپنی پارٹی کے لیڈرشپ کو ہی ڈیفینڈ کرنا ہے. بعض اوقات ایسے معاملات آتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات ایسے معاملات آ جاتے ہیں جہاں پہ یوتھ کا جو سٹانس ہوتا ہے وہ نہ لینے کی وجہ سے پاکستان کی قسمت کے بہت بڑے بڑے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. علی بھائی میں آپ کی بات سن رہا ہوں، میں آپ کی بات سن رہا ہوں، میں بلکہ آپ نے خود ہی بات کر دی ہے. میں سلطان صاحب کی بات کا جواب دینا ضروری سمجھتا تھا. دیکھیے ایفیلیشن ہوگی کسی جماعت سے تو آپ آواز اٹھا سکتے ہیں،
ٹھیک ہے. یا تو ہونا اسٹوڈنٹ جو ایک تنظیمیں تھیں اپنا جب ان کو بین کیا گیا, یا تو وہ بین جو ہے اسٹوڈنٹ تنظیمیں وہ اوپن کر دینا, پھر تو چلے اسٹوڈنٹ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں, ہر جگہ پہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ نہیں ہوگا تو پھر جو آپ کی پارٹی ہے اسی میں آپ نے آواز اٹھانی ہے, باہر جا کے کہیں آواز نہیں اٹھا سکتے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں, سلطان بھائی کو بھی کہہ رہا ہوں, اور بھائی جو انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی والے وہ آواز اٹھائیں گے. یہ خاص طور پہ جو جنرل کونسلر کا سیٹ جو انہوں نے ختم کی ہے, یوتھ کونسلر کی سیٹ جو ختم کی ہے, اس پہ آواز اٹھائیں گے. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کو اٹھانی بھی چاہیے. جہاں تک ہم ہیں, جہاں تک ہمارا حصہ ہے حکومت میں, انشاءاللہ ہم بھی آواز اٹھائیں گے اور اب کوشش کریں گے کہ یہ جو یوتھ کی سیٹ ہے اس کو واپس. آواز ہی اٹھائیں گے, رولنگ تو آپ نہیں لینی ہے نا جی بالکل ہم نے لینی ہے, کیوں نہیں لینی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل میں بات تو وہی سے شروع ہوتی ہے نا, جب پی ایم کی مرضی سے ہونی ہے تو تب جا کے یہ سارا کچھ چل رہا ہے نا. ایک بندے کی اپنی مرضی سے تو نہیں ہونا, یہ تو پوری جماعت کی یا پوری حکومت کی مرضی ہوتی ہے تو تب جا کے اسٹیپ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ جو یوتھ کونسلر ہے اس کو بحال کیا جائے اور بحال رکھا جائے. اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے, یہ بھی آپ کو مطلب 64% آبادی ہے. بھائی نے کہا ہے کہ سیاسی پلیٹ فارم میں جو ہے وہ زیادہ یوتھ کو آنا چاہیے. نوکریوں کے حوالے سے شاید وہ کہتے ہیں کہ ان کے بات ٹھیک ہے کہ کم ہے, ہمارے وسائل کم ہیں, لیکن یہ بھی ساتھ سوچنے کہ یوتھ کا جو پلیٹ فارم ہے اس پہ اگر سارے سیاست میں چلے گئے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. پاکستان کا بھی یہ سارا ایک نظام ہے, اس کے طریقہ کار کو لے کے چلنا ہے. جو نوکریوں والے بندے ہیں انہوں نے نوکریوں پہ لگنا ہے, جاب پہ لگنا ہے. میں صاحب کی بات نہ ہو کہ یوتھ وہ گلاس توڑا 12 نے, یہ نہ ہو کہ گھر میں بھوکے بےچارے بچے بھی بھوکے رہے تو باقی معاملات بھوکے رہے. واضح اٹھا کے یہ نوکریاں بھی جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں, یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے. چولہے گھر پہ چلیں گے تو تب جا کے معاملہ. جی سلطان صاحب اپنا انہوں نے چوہے صاحب نے بات مکمل کر لی ہو تو میں اجازت چاہوں گا. اب میں دوبارہ سے اپنی بات کو پھر سے دوسرے انداز میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. عرض یہ ہے کہ ہم آبادی کا 64% ہے, 64%, اور اس حوالے سے اس حساب سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر 64% ہماری نشستیں ہونی چاہیے. اور یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ اگر نوجوان ادھر آ جائیں گے سیاست میں تو سیاست کسی کی جاگیر نہیں ہے, اور ایسا میں یہ سمجھتا ہوں اور پوری دنیا کی انسانی تاریخ گواہ ہے. اور ہمارے پاس سیکھنے کے لیے سب سے بہترین چیز تاریخ ہے, جہاں سے ہم نے سبق سیکھنا ہے. تو انسانی تاریخ کی آپ مثال اٹھا کے دیکھ لیں کہ بھائی صاحب جہاں جہاں بھی بڑے بڑے انقلاب ظہور پذیر ہوئے یا بڑی تبدیلیاں آئی یا جہاں بہتری آئی تو وہاں سب سے زیادہ کردار نوجوانوں کا رہا ہے. اب یا تو ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں کہ الہی جو 64% آبادی پہ نوجوان مشتمل ہے ان کو 30% کر دے. اب یہ تو ہمارے بس میں کوئی نہیں, یہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے. اب اگر ہم 64% لوگ ہمارے نمائندے 64%, کیا بھائی 64 نہیں آپ 50 ہی کر دو کہ 100 میں سے 50 لوگ یوتھ کے ہوں گے, تو بھی میرا خیال یہ ہے کہ ہم اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہم اپنا حصہ مانگ رہے ہیں بھائی, ہم کوئی خیرات یا بھیک نہیں مانگ رہے کہ نوکری ہمیں بھیک میں دی جائے. نوکری ہمارا حق ہے, روزگار ہمارا حق ہے. ہم اس ملک کے وہ شہری ہیں, دیکھیں نوجوان اس ملک میں خون پسینہ ایک کر کے جی ڈی پی میں اپنا حصہ ڈالتا ہے. اور تھوڑا سا میں آپ کی بات تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دے دیں, میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا. اب اسی طرح سے پی ٹی آئی کے میں نے کہا نا کہ ہم دوست جب اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے
تو ہم نے اپنی اپنی پارٹی کی وکالت شروع کر دینی ہے. بھائی یقینی بات ہے آپ نے سیاسی عمل کا حصہ تو بننا ہے, اس کے بغیر تو آپ کی بات ہی نہیں ہوگی. ہم نے یہ کب کہا کہ آپ سیاسی عمل کا حصہ نہ بنے؟ میں تو صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سیاسی عمل میں رہتے ہوئے, سیاسی پارٹیز کے اندر موجود رہتے ہوئے, جب آپ کے اوپر نوجوانوں کی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے اور جب آپ نوجوان نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں, تو خدا را وہاں سیاسی تعلق سے بالا تر ہو کر نوجوان تعلق کو پیش نظر رکھیں کہ ہم نوجوانوں کی ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری عائد جو ہوتی ہے, جو ہمارے کندھوں میں جو ذمہ داری ہے, اگر سیاسی پارٹیز نے ہمیں عہدے دیے ہیں تو مجھے میری پارٹی نے ہوتا اس لیے نہیں دیا کہ میرے باپ دادا سیاست کر رہے تھے. بھائی میں غریب متوسط طبقے کے آدمی ہوں, نیچے سے اسٹرگل کر کے یہاں تک آیا ہوں. سیاسی پارٹی نے مجھے بھیک میں ہوتا نہیں دیا, میری اسٹرگل کا اثر ہے. اور اگر یہ جیسے میاں صاحب ابھی فرما رہے تھے, مظفر گڑھ سے لغاری صاحب جو بہت جونیئر ایم پی اے بتا رہے تھے, وہ خاندانی وراثت میں ملی ہے ان کو ایم پی اے سے. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا میاں فاروق صاحب, تو میاں فاروق صاحب لیکچرار تھے, وہاں پہ پڑھا رہے تھے ایجوکیشن یونیورسٹی میں. جب انہوں نے ہمارے سامنے اسٹوڈنٹ موومنٹ شروع کی اور مال روڈ پہ پہلے دن گئے, اور ہم ان دنوں نہر گھر میں اکٹھے ہوتے تھے, ہمارے ساتھ وہ حسان نیازی اس وقت پی ٹی آئی میں ہوتے تھے اس وقت, اور یونیورسٹی میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنی, جی اس وقت یونیورسٹی اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنی تھی, اور نہر گھر میں ہماری میٹنگز ہوا کرتی تھی. تو جب یہ پہلی بار گئے وہاں پہ اور انہوں نے جا کے کہا ہم آئی ایس ایف بنا رہے ہیں, تو عمران خان صاحب نے مطلب سیاسی شعور, میں نے کہا نا کہ یہ لفظ سیاسی شعور بہت آسان ہے, اس کے لیے آپ کو بہت سارا کچھ پڑھنا پڑتا ہے, آپ کی تربیت ہوتی ہے, تب جا کے آپ کو احساس ہوتا ہے. ہم ابھی تک نہیں سمجھ سکے کہ ہم سیاسی شعور یافتہ, ہم یہ سمجھتے ہیں ہم آج بھی ڈیولپنگ ایج میں ہیں, سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے فوراً کہا کہ نہیں میں نے آئی ایس ایف نہیں بنانی, اس سے تعلیمی ادارے خراب ہوتے ہیں اور اس سے نقش امن کا اندیشہ ہے اور یہ تو پرابلم ہو جائے گی, میں نے اسٹوڈنٹ تنظیم بنانی ہی نہیں. تو وہاں کچھ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ان کو بتایا کہ جناب یہ میں آپ ریکارڈ بتا رہا ہوں, آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں. تو یہ سارے مسائل رہتے ہیں. بھائی میں اب یہاں بیٹھ کے نمانا شروع کر دوں نے کیا پروگرام کیے, بینظیر بھٹو نے کیا, نہیں اس سے بڑھ کے ہمیں اگلا سوچنا پڑے گا. میرے نزدیک آپ عمران خان سے بڑے لیڈر ہیں, میرے نزدیک آپ بلاول بھٹو سے بھی بڑے لیڈر ہیں. سر میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم اسٹوڈنٹ یا یوتھ کے پلیٹ فارم پہ بات کر رہے ہوں, تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی سیاسی پارٹیز کی خامی اور خوبیاں گنوانا شروع کریں, ہم نے اس نقطے پہ یکجا ہونا ہے کہ کہاں نوجوانوں کے حق میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور بحیثیت لیڈرشپ ہم نے اس کو روکنا کیسے ہے. میں آپ کی علی بھائی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. میں آپ کو ایک پوائنٹ بھی ساتھ میں ایڈ کر دوں, آپ اس پہ پھر اپنا موقع دے دیجیے گا. سلطان صاحب جیسے آپ ہمارے ہیں نا, لیکن آپ کی ساری گفتگو بالکل بجا اپنی جگہ پہ کمپریہنسو, ساری چیزیں درست ہیں, لیکن اس کا آغاز کہیں نہ کہیں سے تو کرنا پڑے گا. ابھی جب ہم نے بات کی اور الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ یوتھ ڈیبیٹ واحد فورم ہے جس نے یوتھ کونسلر کے خاتمے پہ ختم ہونے پہ آواز اٹھائی ہے اور آپ دوستوں کو کی بھی توجہ اس طرف مبذول کروائی ہے. اب کہیں نہ کہیں تو ہمیں اپنی جو جد و جہد ہے اس کا سیاسی آغاز کرنا ہوگا. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. سر حضور انور مطلب 65% کے نمائندہ یہ لگ بھگ 10 یا 12 بڑی جماعتیں ہیں, اور 10-12 بڑی جماعتوں میں آپ اور ہم جیسے 10-12 لوگ ہیں. بھائی کوئی ایک عہدہ, مطلب اگر فرض کریں جو مسلم لیگ یوتھ ہے اس کا جو پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے وہ میاں صاحب کے داماد ہیں, اب جو ان کی یوتھ ہے وہ نیازی صاحب کے کنٹرول میں ہے, چلے ہماری یوتھ ہے وہ فریال تالپور صاحبہ چیئرپرسن ہے. بھائی یہ تو سیاسی پارٹیز کے وہ قدکاٹ ہو گئے یا بڑے عہدے ہو گئے جو انہوں نے لے لیے. اب جو نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں یا جو سیاسی پارٹیز کی چراگاہیں ہیں, اسٹوڈنٹ یا نوجوان, وہ آپ اور ہم جیسے لوگوں پر مشتمل ہے. تو ہم نے اب کون سے الہامی پیغامات کا انتظار کرنا ہے بیٹھ کے؟ بھائی ہم نے کون سا خدا نہ خاص کر مسلح جدوجہد کی طرف جانا ہے. میں تو سیاسی جدوجہد کی بات کر رہا ہوں جس کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عقل و سمجھ سے آگاہ الحمدللہ نوازا ہے اور ہمیں بھی نوازا ہے الحمدللہ. اور وہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے سیاسی شعور بھی ادا کر دیا ہے. جب آپ کو سیاسی شعور بھی مل چکا ہے اور آپ سیاسی شعور یافتہ بھی ہیں اور آپ نوجوان بھی ہیں, اپنی ذمہ داریوں کا ادراک بھی رکھتے ہیں, چیلنجز کا بھی آپ کو پتا ہے, تو آپ لوگوں نے مل بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی وضع کرنی ہے.
آپ لوگوں نے مل بیٹھ کے حکمت عملی بنانی ہے، اس حکمت عملی پہ چل پڑنا ہے، اور ریاست پاکستان کو کیا پوری دنیا گھٹنے ٹیک دے گی؟ آپ دنیا بھر میں تحریک کے دیکھ لیں، چاہے نوجوان یہ عرب سپرنگ حال ہی میں آپ کے میں پہلے تو ان کی جو انہوں نے جو باتیں کی ہیں میں ان کی قدر کرتا ہوں کہ ان کے اندر نوجوانوں کے لیے کافی جذبہ ہے، ٹھیک ہے نا. میں ان کی ایک دو باتوں کا جواب دینا چاہتا ہوں. پی ٹی آئی پیپل پارٹی کو اپریشیٹ کر رہی ہے جی، یہ بڑی بات نہیں پی ٹی آئی پیپل پارٹی کو اپریشیٹ نہیں کر رہی. میں ایک نوجوان ایک بندے نوجوان کے لیے جس کے لیے نوجوانوں کے دل میں درد ہے، نوجوانوں کے لیے وہ کام کر رہا ہے جماعت سے ہٹ کر، میں اس کے لیے ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات میری بات نہیں صدیق میں آپ کی بات بالکل نہیں بولا، میں آپ کی اب میری باری اگلی ساری باری آپ کی. بھائی میں نے نہ تو اپنی سیاسی پارٹی سے نوکری لینی ہے، نہ میں نے اپنی سیاسی پارٹی سے تنخواہ لینی ہے. بھائی میں تو وہاں گیا ہی سیاسی جدوجہد کے لیے اس لیے گیا تھا کہ اپنے طبقے کے لیے جدوجہد کر سکوں، اور جب میں سمجھوں گا کہ یہاں میری جدوجہد ناکارہ ہے، بھائی میں واپس آ جاؤں گا. میں اسی لیے آپ کے جذبات کی قدر کی اور میں نے سب سے پہلے آپ کو اپریشیٹ کیا ہے اس معاملے میں کہ آپ نے واقعی بڑی اچھی باتیں کی ہیں نوجوانوں کے اندر. اچھا میں دوسری کو آگے بات بتانا چاہتا ہوں. جب آپ نے کہا تھا کہ خان صاحب نے کہا جی میں تو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن بالکل نہیں بناؤں گا، اس میں تو بڑی خون خرابی ہوتے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ اس سے پہلے اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں کیا ہو چکا ہے. نوجوان پڑھنے کے لیے آتے تھے اور وہ قتل ہو کے پڑے ہوتے تھے. آپ کو نہیں پتا کہ دیال سنگھ کالج اور ایم یو کالج اور یہاں پہ کیا تھا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور جمعیت کہ کیا معاملات ہوتے تھے یہاں پہ. کون لوگ برجمان تھے؟ کیا کبھی اسٹوڈنٹ کی آواز کو اٹھایا گیا تھا اس معاملے میں؟ کسی معاملے میں اٹھایا گیا تھا؟ بالکل نہیں اٹھایا گیا تھا. آج کا دور بالکل مختلف ہے. میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا ہمارا. کچھ جو دیکھیں جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ 64% نمائندگی، آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. اگر خواتین کی مخصوص نشستیں ہو سکتی ہیں اور دوسری ٹیکنوکریٹ کی مخصوص نشستیں ہو سکتی ہیں تو یوتھ کی نشستیں بھی ہو سکتی ہیں. اس کے لیے ہم نے بالکل اپنی پارٹی سے بھی بات کی ہے، ہم نے اپنے ممبران سے بھی بات کی ہے کہ ہمیں بسم اللہ جو ہے وہ یوتھ کونسلر سے کریں اور چلتے چلتے پھر مین جو آپ کی اسمبلی نیشنل اسمبلی ہے وہاں تک پہنچے. اس کے لیے چوری سلطان صاحب، چوری ذوالفقار صاحب اور باقی جتنی بھی یوتھ ہے اس کے بھی آپ پہ میں آپ کو یقین انشاءاللہ علی بھائی نیکسٹ پروگرام میں آپ کو اب جو یوتھ کے لیے کیے گئے اقدامات کی ایسی فہرست دوں گا کہ آپ واقعی کہیں گے کہ ہم نے نوجوانوں کو کس کس لائن کے اوپر ہم نے جسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. ہم نے ان کو وہ افکار کے اوپر ان کی جو ابیلٹی ہے جس جگہ کے اوپر، جیسے ہم نے یوتھ مرکز پروگرام اناؤنس کیا ہے کہ یعنی کہ اس کے اندر وہ کھیلوں، ڈیجیٹل میڈیا، جس کا جو رجحان ہے وہاں پہ ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اس کے لیے ہم نے ورک شاپس کا انعقاد کیا ہے. جی شکریہ میاں طارق صاحب آپ کا. میں آپ کے جذبات کی بھی قدر کرتا ہوں اور جس طرح آپ پازیٹیو چیزوں کو نہ صرف ٹیک اپ کر رہے ہیں بلکہ اس پہ کمٹمنٹ بھی کر رہے ہیں. میری دعا ہے کہ آپ اس پہ قائم رہیں اور کہیں نہ کہیں یو ٹرن سے جو ہے وہ اوائڈ کریں. اور اس کے ساتھ اب میں آنا چاہوں گا جی مجموعی جو اس وقت کے ملکی حالات ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ. جو ذوالفقار صاحب آپ کی پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں بھی اتحاد میں ہے اور مرکز میں بھی، اور آپ اگر آج کہہ دیں گے خان صاحب السلام علیکم ہم جا رہے ہیں تو آپ ان سے جو چاہے بات منوا لیں. یعنی آپ اس وقت میں سمجھتا ہوں لیڈنگ رول پہ عمران خان صاحب نہیں ہے، لیڈنگ رول پہ چوری پرویز الہی صاحب اور چوری شجاعت صاحب ہیں. جی بالکل، آپ سوال کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں جو کرائم کی یعنی مہنگائی، بے روزگاری، باقی سارے معاملات اپنی جگہ پہ ہیں، وہ کسی حد تک بیئریبل بھی ہیں. لیکن جو یہاں پہ جرائم کی صورتحال ہے، جو یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، وہ بڑی تشویشناک ہے. اسپیشلی پنجاب کی بات کریں، ایک رپورٹ کے مطابق روزانہ کی بنیاد پہ جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں قتل کے، وہی درجنوں میں ہیں. خواتین کے ساتھ جو ریپ کے کیسز ہیں ان کی تعداد بھی درجنوں. یہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ آپ کی گورنمنٹ کی رپورٹ ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا اسٹانس ہے؟ جی میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو. یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہے ٹیم ورک کا کام. جو ان کی منسٹریز ہیں، جو ان کے اپنے نمائندے ہیں، ان کا ایک ٹیم ورک جو ہے وہ بہتر ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں اس بات پہ ہماری حکومت کے ساتھ اتحادی ہونا
کوئی ضروری اس بات میں نہیں ہے کہ وہ اس بات مطلب اس چیز کو کنٹرول کیا جائے. یہ کنٹرول کرنا ہے جو سی ایم ہے, ٹھیک ہے, اس کی جو ٹیم ہے اس نے کنٹرول کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل یہ میں تنقید نہیں کر رہا, لیکن بالکل میرے جذبات ہے کہ یہ بالکل ناکام ہو چکی ہے. نہ تو مہنگائی پہ کنٹرول ہے, خود ساختہ مہنگائی ہے, ٹھیک ہے, نہ اپنا کرائم پہ کنٹرول ہے, نہ کہہ لے کہ کسی کی اس نفس پہ مطلب مجروح کرنے میں انتہا ہے. یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. میں یہ آپ کا لاہور ڈوب گیا تھا یہ کچھ دن پہلے, ٹھیک ہے, یہ لاہور ڈوب گیا, ابھی تک پارکوں میں پانی کھڑا ہے, حالانکہ ہماری لاہور کے پاس ایل ڈی اے کے پاس شکر مشینیں اتنی ہیں کوئی دو تین ایک پارک میں لگ جائے نا تو آدھے گھنٹے میں وہ پارک جو ہے نا وہ خشک ہو جاتی ہے. آگے آنے والا موسم جو ہے وہ آپ کو پتا نہیں کا موسم ہے, لیکن ان کو یہ ان کے پاس کوئی ایسا کنٹرول ہی نہیں ہے, ان کا کوئی ایسا یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اس کو میں لاہور کی حد تک ابھی بات کر رہا ہوں, پنجاب میں دیکھے جا کے تو وہ تو بالکل ہی فارغ ہے نا, وہ تو بالکل ہی برا حال ہے. یہ لاہور کی میں سمپل مثال دے دیتا ہوں, واسا کی مثال دے دیتا ہوں, ایل ڈی کی مثال دے دیتا ہوں. ایک چیز اور ایڈ کر لیجئے گا, ایسا ہی معاملہ جب کراچی میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ساری یعنی میڈیا کی بھی اور سب کی ٹوپوں کے رخ جو ہے وہ پیپل پارٹی کی طرف ہو جاتے ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ پیپل پارٹی جناب دنیا کی یا پاکستان کی سب سے خراب ترین جماعت ہے. تو یہاں پہ پنجاب میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ دیکھ میں سمپل ایک ہی چیز کے اوپر زور دوں گا, آپ ڈی ایچ اے کے پارکس دیکھ لیں, آپ وابرا ٹون کے پارکس دیکھ لیں, آپ کسی جگہ پہ بھی, میں ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہوں, گلیوں میں پانی تھا, دوسری جگہ پہ پانی تھا. یہ جو پارکس میں پانی ہے یہ تو آپ ڈنگی کو دعوت دے رہے ہیں کہ آج ایک دفعہ پھر موت جو ہے نا وہ کھیلے, جس طرح کرونا نے کھیلا نا اس طرح ڈنگی آگے کھیلے موت کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ. یہ کہ ان کا کوئی کام نہیں. میں یہ بالکل ریالٹی بیان کر رہا ہوں کہ 3 یا 4 شکر مشینیں ہونا, شکر مشینیں وہ پانی صاف کر کے گھر لے جاتی ہیں, لیکن کوئی توجہ نہیں. اس لیے میں میرے بھائی ہیں وہ اپنا طارق صاحب کی اور سلطان صاحب بھی, میں تنقیدی باتیں نہیں کر رہا, بات میں اس لیے کر رہا ہوں, میں اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے نا, میں وہ بات کر رہا ہوں جو پریکٹیکل ہے. یہ پروگرام کی حد تک بات نہیں کر رہا, یہ پروگرام پہ ہم لوگوں نے مطلب اپنے منہ سے پھول نچاور کرنے ہیں اور بس چلے جانا, یہ بات نہیں ہے. جو ریالٹی ہے وہ بیان کرنی چاہیے کہ کل کو ہونا کیا ہے. ایسا کچھ نہیں ہونا. یہ میرے بھائی زور بھی لگا لے, یوتھ کی سیٹ انہوں نے بحال نہیں کرنی, کیونکہ انہوں نے بحال کرنی ہوتی تو نکالنی نہیں تھی. یہ بالکل آپ ویسے یہ بات آج نون لیگ کے ہمارے ساتھ دوست موجود نہیں ہیں, مسلم لیگ نون کی اسٹوڈنٹ یا یوتھ کے, ویسے یہ تو جو ہے نا یہ سینٹینس ان کا بنتا تھا. ابھی تک گزار رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے. ہم سے مشاورت کی جاتی, یہ نہیں کہ سی ایم ہی بنایا جاتا, سمپل مشاورت پنجاب کے حوالے سے کی جاتی تو پتہ چلتا پنجاب چلتا کیسے ہے. چوری سلطان صاحب, چوری ذوالفقار صاحب کی بات سن کے کہیں آپ کو ایسا تو نہیں لگتا کہ وہ فضل الرحمان صاحب کا جو ایشیا یا اے پی سی یا جو بھی الائنس بننے جا رہا ہے, کاف لیگ اس کا حصہ بنے گی؟ اچھا دیکھیں, اب آپ نے گفتگو کو بڑی خوبصورت موڑ دے کے نا کسی اور سمت لے گئے ہیں. میں اس طرف, اگر آپ کا اس طرف ہے موڈ بات کرنے کا تو میں ادھر آ جاتا ہوں, لیکن میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں. ہمارے جو یوتھ کے مسائل ہیں ہمیں اس پہ بات کرنے کے بعد اپنا یوتھ کا بیانیہ دینا چاہیے ملکی صورتحال پہ. میں اس طرف آتا ہوں. میں تھوڑی سی ایک بات ساتھ یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے سیکھنا ہے اور مرتے دم تک سیکھنا ہے. میں نے آپ سے سیکھنا ہے, انہوں نے آپ سے سیکھنا ہے, آپ نے ان سے سیکھنا ہے. ہم تو ہمیشہ سے طالب علم رہے ہیں. ایک بیانیہ بنایا گیا ریاست پاکستان میں کہ جو اسٹوڈنٹ تنظیمیں ہیں وہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور اس میں اسٹوڈنٹس مارے جاتے ہیں.
और भी मियां तारिक साहब भी बात कर रहे थे, इसी एरा में ये हम आपसे और इनसे पहले भी किए हैं। अभी मैं जब शाहिद नबीब साहब मुझे नजर आ रहे थे ना स्क्रीन पे, तो इनकी जो वो मैंने देखा कैमरा एडजस्टमेंट में मुझे जुबैर गुंजल साहब दिखाई दिए जी, वो एक दफा तशरीफ लाए। हाँ जी, तो मैंने उन्हें देखा। अब ये जुबैर गुंजल साहब और हमारे जैसे लोग, और मैं आपको सैकड़ों गिनवा सकता हूँ जिनके ऊपर कोई FIR कहीं नहीं कटी, कभी कोई क्राइम नहीं किया, जिन्होंने कभी कोई कब्जा नहीं किया, जिन्होंने कभी कोई गोली नहीं चलाई, और जिनके ऊपर कभी कोई गोली नहीं चली, जिनके मर्डर नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सब हयात हैं। एक बयानिया रियासत ने बिल्ड किया कि चूंकि स्टूडेंट तंजीमों से, और आप गौर फरमाएं कि वो जो स्टूडेंट तंजीमें हैं, आप अब फर्ज करें वो जो आतिफ थे, क्या नाम है उनका, चौधरी आतिफ साहब थे, या इस तरह के, या वो गुजर साहब थे, इस तरह के जो 2-4 मेहरबान लोग जो स्टूडेंट तंजीमों का हिस्सा थे, तो वो भी बजाते खुद अल्टीमेटली वो इसीलिए ही बिठाए गए थे ताकि स्टूडेंट तंजीमों को बर्बाद और बदनाम किया जा सके, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हुई। और वो जिनका मकसद ही ये था कि नर्सरी रोकी जाए, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म से रोक दिया। अब अगला जो एजेंडा है उसकी तकमील होने जा रही है। भाई वो बैंक वहां आपने सिर्फ इसके लिए आवाज नहीं उठानी कि यूथ काउंसलर को बहाल करें, आपको चाहिए स्टूडेंट यूनियन भी बहाल कराएं। उधर हमने करवाई है ना वहाँ सेट के अंदर, भाई आप अपनी असेंबली से पास तो करवा लेना कम से कम, फिर आप और हम मैदान अमल में निकलेंगे, और जब वो उधर से बहाल हो, वो अपना नोटिफिकेशन आप निकलवा देंगे, असेंबली से अप्रूवल ले लेंगे, तो हम इलेक्शंस की तरफ भी चले जाएंगे। अच्छा, फिर 1 या 2 वकूए को, एक इंसिडेंट को आपने बारे सबूत पेश करना है, तो उसको प्रेसिडेंट सेट करके कि देखें जी ये होता है, तो आप बड़े मकासद को तबाह कर देते हैं। आपको बड़े मकसद के लिए अगर खुदा ना खास्ता कहीं पर ल्यूमनाइजेशन है या उस एलिमेंट मौजूद है, तो उसका तदारुक भी हमने और आपने करना है, ना कि इस टॉपिक पे कल के प्रोग्राम में आप भी उसमें मौजूद थे, उस पे तफसीली बात हुई थी, जो यानी प्रोग्राम के भी लास्ट मिनट्स हैं, तो जो बाद में अभी जो गुलफ्कार साहब से कह रहा था उस पे भी आपका मौक़िफ़ अभी है। जी, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये देखें, ये इनका जो इत्तेहाद है ना जी, वो अपनी बुनियाद में ही ये इत्तेहाद बनता ही नहीं बुनियादी तौर पे। तो आप इसे ये ऐसा गैर फितरी इत्तेहाद है जिसको चलाया जा रहा है, वरना मतलब PTI के साथ MQM का बैठना, अब आप जरा गौर तो फरमाए ना चीजों को। भाई इधर से एक सराइकी सूबा महाज बनाया गया और वो उसको ले जाके PTI में इंजेक्ट कर दिया गया, उधर से MQM को उठाया गया, उसको PTI में इंजेक्ट कर दिया गया। काफ लीग के बारे में तो सामने की चीजें हैं, और वो अब आप पिछले हालिया जो माजी करीब में पूरी एक मूवमेंट बनाई गई कि सारा पंजाब ही चाह रहा था कि भाई इसको अपना बुजदार साहब को हटा के तो चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला लाया जाए। अच्छा, फिर मामला कहीं तय ना पा सके, और जब मामला तय नहीं पाएंगे या आप कोई खराबी की तरफ जाएंगे, तो फिर वो नैब मौजूद है और ब्लैकमेलर्स मौजूद हैं, फिर आपको मजबूरन दुबक के बैठना पड़ेगा, और ना जाए मामदन ना पाए रफ्तन। फिर यही कुछ होगा कि ये हुकूमत छोड़ना भी चाहेंगे, हुकूमत के खिलाफ बात भी करेंगे, हुकूमत छोड़ भी नहीं सकेंगे। जी मियां साहब, आपके लास्ट टेक आपकी। मियां तारिक साहब हैं आप लाइन पे? मियां साहब गलबन लाइन पे नहीं है। तो सब आपकी लास्ट मौक़िफ़ क्या है जी सारी सूरत हाल पे? लास्ट मौक़िफ़ मेरा यही है कि जो असल इशू है ना, जो सुल्तान साहब ने भी कहा और मैंने भी पहले कहा है कि हमें पॉजिटिव SOPs के साथ तंजीमें बहाल करवानी चाहिए, ठीक है, जिससे आपकी 64% क्या 70% भी हो जाए तो इंशाल्लाह स्टूडेंट जो है वो अकोमोडेट हुआ करेंगे। जब तंजीमें बहाल नहीं होंगी तो ये इसी तरह चल रहा है, सियासी जमातों के साथ एफिलिएशन होनी है तो मामला चलते रहने हैं, उसमें चाहे वो एक 19 साल का स्टूडेंट शुरू होगा और वो जाएगा 50 साल तक उसने उन्हीं के साथ रहना है।
نہ اس کی اپنی کوئی تمنی ہونی ہے، نہ اس کی کوئی ایسی سوچ ہونی ہے. انہوں نے سوچ ہی دفن کر دی ہوئی ہے اسٹوڈنٹوں کی، انہوں نے سوچ ہی دفن کر دی ہے یوتھ کی کہ کوئی نہ سوچ اس کی بنے اور نہ وہ ابھرے. لہٰذا ہمیں چاہیے سب دوستوں کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ پازیٹیو ایس او پیز کے ساتھ یوتھ تنظیمیں جو ہیں اس کے لیے ورک کرنا چاہیے، اس کو بحالی کے لیے ورک کرنا چاہیے. جی تھینک یو چودھری ذوالفقار صاحب اینڈ چودھری سلطان صاحب، آپ کا بھی کہ آپ نے آج یوتھ ڈیبیٹ کو اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ٹائم دیا. ناظرین، آج ہم نے بات کی کہ پاکستان میں نوجوانوں کی جو تھوڑی بہت نمائندگی تھی سیاسی عمل میں، اس کو ختم کر دیا گیا. تو اس پہ انصاف یوتھ ونگ کے جو نمائندے ہیں انہوں نے آپ کے سامنے یہ کمٹمنٹ کی کہ وہ اس پہ نہ صرف آواز بلند کریں گے بلکہ ہمیں نیکسٹ ویک میں اس کے حوالے سے ایک پازیٹیو جو ہے وہ نیوز بھی دیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ قائم رہتے ہیں یا اپنے لیڈر کی طرح اس پہ بھی یو ٹرن لیتے ہیں. تو دیکھتے رہیے یوتھ ڈیبیٹ.